सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 64वीं बरसी है और हम ज़रा उन पर ही बात करेंगे। उनको ट्रिब्यूट में एक नज़म के तहत पेश करना चाहती हूँ, फिर अपने अपने शो पर भी आ जाते हैं। और नज़म कुछ यूँ है कि यहाँ वहाँ जहाँ गई वहाँ पे उसकी धूम थी, वो एक अपनी ज़ात में अकाई थी, हुजूम थी। गरीब कौम के लिए वो बाप की सफ़ीर थी, नज़ीर जिसकी ना मिले वो उतनी बेनज़ीर थी। वफाक की उमंग थी, आवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। बहा कर ले गई वो हर सितम को अपनी मौत से, वो करबलाए वक्त में डरी नहीं फौज से। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई, शऊर जब तुलू हुआ तो खुद गुरूब हो गई। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। और बेनज़ीर के वक्त की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, शायद वो पीपल्स पार्टी उस तरीके से नहीं हो सकती। लेकिन हम बात कर लेते हैं कुछ कि आवाम कभी हुक्मरानों से खुश नहीं दिखाई देते, तो मगर कभी हम देखते हैं गुजरते वक्त के साथ आवाम को ये एहसास ज़रूर हो जाता है कि किस हुक्मरान के फैसलों ने दूरस नताइज दिए। आवाम को मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ, जरदारी दौर में मुशर्रफ और फिर नवाज हुकूमत में जरदारी दौर बेहतर दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम को नवाज दौर और जरदारी दौर की हुक्मरानी बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन इसका फैसला अभी नहीं किया जा सकता कि क्या नवाज शरीफ और जरदारी का दौर हुकूमत इमरान खान के दौर हुकूमत से अच्छा है या नहीं। गुजरते वक्त के साथ साथ इसका फैसला हो ही जाएगा कि आया इमरान खान की क़यादत मुल्क में बेहतरी आई, मुस्बत फैसले हुए और मुल्क को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ। क्या इमरान खान बहैसियत हुक्मरान एक अच्छे हाकिम जाने जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुतवक्किल कौम से खिताब से कबल अपोजिशन ने तनकीद तो बहुत शुरू की है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ वही टून सुनाई दे रही है जो कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में इमरान खान की कंटेनर पर होती थी। मगर सवाल ये है कि ऐवान जो कि मुक़द्दस जगह है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर तनकीद और तंज़ व तीर की नश्तर चलते हैं, लेकिन जो काम है वो नहीं होता। लेकिन अब दायरे तमाम तर जो अपोजिशन जमाते हैं वो मुत्तहिद हो गई हैं, मुतहरिक हो गई हैं तहरीक चलाने के लिए। ये तहरीक कितनी कामयाब होगी, क्योंकि आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो राब्ता मुहिम का आगाज़ भी कर रही है और नवाबशाह में पीपल्स पार्टी के जलसे से बिलावल भुट्टो खिताब भी करेंगे और आइंदा की जो अपनी हिकमत अमली है उसके बाद बताएंगे। इमदाद सोमरो से पहले बात कर लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से तारुफ करवाऊँगी आपका। इमदाद, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से आगाज़ कर रही है कि तमाम तर तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। नून लीग की तहरीक का आगाज़ कब से हो रहा है और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के भी तहरीक चलाएंगे? क्या प्लान क्या है इनका? जो बुनियादी प्लान है हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का, ख़ास तौर पर दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों का प्लान जो पता चला है हमें, वो बुनियादी ये है कि पहले वो राब्ता अवाम मुहिम चलाएंगे और उसके बाद अगला मरहला जो होगा वो बाज़ाब्ता तहरीक, जिसको एजिटेशन कहते हैं, वो उसका हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पर दोनों जमातें जो बकौल उनके हुकूमत की नाकामियाँ हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है या दीगर जो मसाइल हैं जो वो समझते हैं कि इमरान खान के आने के बाद बढ़े हैं, उनके ऊपर अवाम को रोशनास करवाने के लिए, अवाम में उनके अगेंस्ट शऊर उजागर करने के लिए दोनों जमातें अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकलेंगी। और आगाज़ जो है वो बिलावल भुट्टो आज कर रहे अपनी वालदा की 66वीं सालगिरह के दिन नवाब शाह से जलसा करें। ये मैं जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर कोई जलसा करने जा रही है। इससे पहले बरसी पर तो जलसे होते रहे, लेकिन सालगिरह पर जलसा किया जा रहा है वो इसी सिलसिले में। और दूसरा ये कि इस जलसे के लिए जो मुंतखब किया गया है नवाब शाह को, वो आसिफ जरदारी का हल्का है, हल्का इंतखाब है। और जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद ये फैसला किया गया कि नवाब शाह में जहाँ से जिस हल्के से वो मुंतखब हुए हैं उस हल्के की अवाम ऐसे जो है वो आगाज़ किया जाए राब्ता अवाम मुहिम का।
تو پیپلز پارٹی تو میدان میں آج سے اتر چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے، بلکہ جو ان کی والد سے ملاقات ہوئی تھی گزشتہ دنوں، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی، دونوں میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ بھی رابطہ مہم شروع کریں گے اور وہ بھی کریں گے اور اس میں جو مریم نواز آئندہ چند ایک جلسہ کر چکی ہیں ظفروال میں، اور اس کے بعد آئندہ چند روز میں مریم نواز مزید اس طرح کے جلسے اور میٹنگز کریں گی، جو ورکرز کنونشن کریں گی، بلاول بھٹو بھی کریں گے۔ پنجاب کے لیے بھی باضابطہ طور پر بلاول بھٹو کا شیڈول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، کے پی کے بھی جائیں گے اور کوئٹہ بھی، بلوچستان بھی وہ جائیں گے، تو چاروں صوبوں میں جائیں گے۔ یہ جو سوال ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے آغاز نون لیگ کا، پیپلز پارٹی تو آج سے کر رہی ہے، میں آپ کے پاس آتی ہوں، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اس کراچی اسٹوڈیو سے میں جوائن کریں، ان کا بھی تجزیہ آج کے شو میں شامل کریں گے۔ حارث صاحب، 66ویں برسی بے نظیر بھٹو شہید کی، کیا سیکھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، یا پھر بے نظیر کا نظریہ مر چکا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جو بے نظیر کے دور میں تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں I will definitely give tributes to بینظیر بھٹو and she was a visionary leader، اور جس طریقے سے ان کے فادر سے انہوں نے لرن کیا، he was also a visionary leader، اور صحیح پولیٹیکل لیڈر تھے جو پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب پاکستان آئی اور پھر کچھ طاقتوں نے دیکھا کہ she is going to deliver for Pakistan and that's why then ان کو eliminate کیا گیا۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کا نظریہ تھا، جو نظریاتی لوگ تھے، وہ سب کے سب سائڈ پر ہو گئے۔ اس وقت کوئی بھی نظریاتی لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے۔ اگر یہ بے نظیر بھٹو کے اور ذوالفقار بھٹو کے نظریے کو لے کے چلتے تو میرے خیال میں ابھی پنجاب کا جو جالا تھا، نظریاتی جالا جو تھا، وہ اب ختم ہو گیا، ڈس اپوائنٹ ہو گئے، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، ادروائز ان کی طاقت پنجاب کا جالا تھا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے بلاول بھٹو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر نیا جنم دینے کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ جو ان کی سیاست ہے، جو بڑی اگریسو سیاست ہے، وہ کچھ کر پائے گی؟ دیکھیں، یہاں ایشو یہ ہے کہ ناؤ آپ نے دیکھا ہے یہ مریم نواز اور اس کے بعد یہ آپ نے ریکنسائلنگ کر رہے ہیں، جبکہ بڑے سخت رائیولری ان کے آپس۔ بالکل۔ سیکنڈ یہ ہے کہ پنجاب میں اگر یہ جا کے گٹھ جوڑ کرتے ہیں پی ایم ایل این سے تو پیپلز پارٹی اور ختم ہو جائے گی۔ سو میرے خیال میں ان کی لیڈرشپ ریلائز کر رہی ہے اور کرے گی بھی، اور پھر مریم نواز کو پنشمنٹ ہوئی ہے، شی از آن وہ بیل کے اوپر ہیں اور اس کے بعد کیس چل رہا ہے، تو اس لیے وڈ بلاول بھٹو لائک کہ وہ اس کو لے کے چلیں اور وہ آگے آئیں اور وہ ایک پیپلز پارٹی کو لے کے چلیں، پنجاب میں اپنا انگریس لے کر آئیں، یا ہی ول فالو مریم بھٹو۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی لحاظ سے بھی ان کا ایک تو گٹھ جوڑ ہوگا کافی عرصے کے لیے۔ اٹ از اونلی میرج آف کنوینئنس فار ویری شارٹ پیریڈ۔ اب پھر یہ ضرور ان کے علیحدہ، کیوں اگر اس طرح کریں گے تو ان کی پیپل پارٹی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ابھی تو جس طریقے کی محبتیں چل رہی ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی بات ہی نہیں تھی، کسی نے بہکا دیا تھا بہت اچھے دوستوں کو، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف میں پیٹ پھاڑ دوں گا، میں روڈ پہ گھسیٹوں گا، اس طرح کے بیانات۔ آج حمزہ شہباز نے کیک کاٹا ہے بے نظیر بھٹو کی بالکل سالگرہ کا، اور اس پر یہ بیان دے رہے ہیں، حسن مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے بھی، ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ کال پہ آ جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو نون لیگ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ آئی تھنک ان کی بڑی سخت ریولری رہی ہے، اور آپ نے الیکشن میں دیکھا کس طریقے سے نعرے بازی تھی، شہباز شریف کو آپ نے دیکھا، پھر زرداری صاحب کو دیکھا، بلاول بھٹو کو کہا، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے چلے حسن صاحب آ گئے ہمارے پاس کال پہ، ان سے ہم بات کریں۔ حسن صاحب، کیا ہوا تھا؟ اچھے دوستوں کو کسی نے بہکا دیا تھا، ابھی میں آپ سے اور بھی بات کرتی، لیکن ابھی ایک بنیا ہوا ردھم، حارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے آپ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے دشمن رہے، دشمنی نہیں تھی، دوستی تھی، کسی نے بہکایا تھا اس لیے ایسے بیانات دیتے تھے؟ ہیلو جی حسن صاحب، سوال سنا آپ نے میرا؟ جی میں سن نہیں پایا، دوبارہ ذرا فرمائیں۔ اچھا حسن صاحب، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آج سے رابطہ مہم کا آغاز کری ہے، نون لیگ ساتھ ہے، دونوں اپوزیشن جماعتیں مل کر جو ہے وہ رابطہ مہم چلا رہی ہیں۔ آپ کا بیان میں پڑھ رہی تھی، آپ کہتے ہیں حمزہ شہباز نے کیک کاٹا، ہمیشہ نون لیگ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن وہ بیانات ان کو ہم کس طرح دیکھیں کہ پیارے پیارے دوستوں کو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوستوں کو کسی نے بہکا دیا تھا جو اس طرح کے بیانات دیے جاتے تھے پہلے؟ کوئی ایسے بیانات پہلے بھی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں، دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی ماضی میں بڑی تلخیاں تھی، اب اگر وہ قریب آ رہی ہیں اور مل کے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، آج ملک کو ضرورت ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھیں اور سر جوڑ کے اس کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کو بچانے کے لیے کچھ سوچیں، کچھ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔
آج جو آپ حال دیکھ رہی ہیں کہ ہاسپٹلز میں علاج نہیں ہو رہے, لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں, بندے بے روزگاری سے اپنے بچوں کو بیچنے پر تیار ہیں, تو یہ ساری چیزیں اگر مل بیٹھ کے حل ہو سکتی ہوں تو کوئی سیاست میں دشمنیاں تو نہیں ہوتی. اور اگر دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے بہتری کا کوئی سوچ رہی ہیں تو آپ ساروں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل سر, ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے, کب تک کی ہے یہ محبتیں؟ یہ کچھ وقت کے لیے ہوں گی یا واقعی جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے آپ لوگوں نے کہ حکومت تو نہیں گرائیں گے لیکن مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے, تو یہ چلے گا؟ ذرا دور رس نتائج نکلیں گے اس کے؟ دیکھیں, ہماری کوشش ہے کہ یہ محبتیں جو ہیں یہ دیر تک رہیں اور ساتھ چلیں, اور اس ملک کو ان حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے, اور ہم اکٹھے رہیں جی. حسن صاحب, آج بے نظیر بھٹو شہید کی 66ویں سالگرہ ہے. ایسے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پنجاب میں ابھی سروائیول کی اس میں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب میں ایک بار پھر اسی دور میں آ سکے پاکستان پیپلز پارٹی, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کمزوریاں کہاں تھیں, اور کیا واقعی آپ لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی مستحکم ہو جائے؟ لیکن جی, پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں مقام تھا اس کے کئی اسباب ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنے پچھلے دور میں مشکل فیصلے لیے, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے لیے باہر نکلی, پوری قوم کو اکٹھا کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی, اس طرح کے کافی ایسے ایشوز تھے جن کے لیے پیپلز پارٹی غیر مقبول ہوئی. لیکن پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے, یہ ماسز کی جماعت ہے, غریبوں کی جماعت ہے, آج بھی وہاں موجود ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا ریوائیول بھی ہوگا اور ہم بہتر انداز میں پرفارم بھی کریں گے. حسن صاحب, یہ تاثر کیسے ختم کرے گی پیپلز پارٹی کہ آپ لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے آ رہے ہیں روڈز پر, آپ لوگ غربت ختم کرنے کے لیے, غربت کے لیے, اس مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نہیں آ رہے؟ یہ تاثر کیسے ختم کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک پراپوگنڈا ہے اور بڑا منظم پراپوگنڈا ہے. یہ بھٹو صاحب کے وقت سے شروع ہوا کہ مائنس ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے, اور پھر بی بی شہید کو بھی سیکیورٹی رسک کہا گیا اور ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا. جب وہ اس دنیا میں نہ رہی تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, بی بی بہت اچھی تھیں اور یہ آصف علی زرداری ٹھیک نہیں ہے. اور اب بلاول بھٹو صاحب آئے ہیں تو ان پہ بھی آتے ہی جب وہ 1 سال کے تھے اس وقت کا کوئی کیس نکال کر اب بیٹھ گئے ہیں. تو یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. دیکھیں, یہ لیفٹ کی جماعت ہے, غریبوں کی جماعت ہے, تو یہاں پہ کافی لوگ ہیں جن کو اس سے تکلیف بھی پہنچتی ہے اس جماعت سے, اور وہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کی اگر مخالفت نہ ہو رہی ہو تو وہ بھی صحیح طور اوپر نہیں آ سکتی. کوئی اس میں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایشو کی سیاست کرتی ہے یا وہ کرپشن چھپانے کی سیاست کرتی ہے. اس کا فکر پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی ٹھیک تھی یا دوسرے ٹھیک. چلے میں آتی ہوں حسن صاحب, آپ کی جانب عظمیٰ قادہ صاحب ابھی میں جوائن کر چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کا بھی موقف لے رہے تھے. ابھی آپ نے سنا عظمیٰ صاحبہ, حسن صاحب کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ایشو بیس سیاست کرتے ہیں. اور کر زرداری صاحب کا بھی جو ایک لب و لہجہ تھا وہ ذرا ٹھنڈا تھا, وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں ٹھنڈی سیاست کرتا ہوں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانے دیں پرانی باتیں, آئیں بیٹھیں مل کے اور مذاق معیشت پہ بات کر لیں. آج خواجہ آصف بھی اسی طرح کے بیان دیتے ہوئے نظر آئے. تو کیا وجہ ہے, حکومت کیوں اتنی جارحانہ حکومت کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ بیٹھ کر مل کر معیشت کے حوالے سے کیوں بات نہیں کرتے آپ لوگ؟ جی سمیہ, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, آپ نے ان کے لو افیئر کی بات کی تو وہ لو افیئر بھی بہت جلد ٹھنڈا پڑنے والا ہے. دیکھیں, یہ ایک ان ہولی, ایک ان نیچرل الائنس ہے, سارا میثاق کرپشن ہے. دونوں خاندان جو سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کی جائیداد ہے, پاکستان ان کو ورثے میں ملا ہے, آج ان کو پتہ چلا ہے کہ وہ ابا جان تو دونوں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں. اور سارا جو ان کا جو پیچھے یہ 35 سال قوم کو انہوں نے لوٹا اور قوم کو ایکسپلائٹ کیا اور ان کو ہر ایک ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رکھا, تو وہ تو کھل کے معاملہ سامنے آ گیا ہے.
تو اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. میں تو بے نظیر محترمہ بے نظیر کو میں بہت میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کی روح بھی بہت کرب میں ہوگی اس وقت جب دیکھتی ہوگی کہ بلاول کس طرح جا رہا ہے وہاں پہ جاتی عمرہ, اور کیا وہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں. یہ وہی جاتی عمرہ ہے جس نے ان کی حکومت کو بھی گرایا تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مل کے مساق جمہوریت کیا تھا, کیوں کرب میں ہوگی؟ یہ تو سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ آج کوئی اپنا ہے تو کل کوئی پرایا ہے. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے بھی تو لانے کے لیے چیئرمین سینٹ ایک لو افیئر چلایا تھا پیپلز پارٹی سے, اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں سمیہ, بات ساری یہ ہے کہ اگر ان دو پارٹیز نے کچھ کیا ہوتا پاکستان کے لیے تو پھر تو عمران خان کا وجود ہی نہ ہوتا. یہ تو چونکہ انہوں نے کچھ قوم کو دیا نہیں ہے اور ان کو بھوک افلاس اور کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا, تو ایک تھرڈ فورس آئی, ورنہ کبھی اس طرح. ابھی کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ؟ کون سے ڈالر 100 روپے پر ہے, کون سا پیٹرول 100 روپے پہ ہے, کون سی آپ لوگوں نے زبردست معیشت کا حال کیا ہوا ہے؟ سمیہ جی اگر آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیں یہ جو اکانومی ہے اس کے فنڈامنٹلز کو تباہ کر کے پاکستان انہوں نے چھوڑا ہے. اور ابھی ہم نے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ کہ ہم نے جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 30% ہم نے کم کر لیا ہے. اور اس وقت جو ہے ہم 80 ارب تو عمر ایوب نے ریکوری کی ہے, جو کبھی بھیلے کی انہوں نے پہلے ریکوری نہیں کی. اب ہم کوشش یہ کریں, کیونکہ ٹیکس کلچر تو ہے نہیں, 1% لوگ جو ہیں وہ پورے 20 کروڑ عوام کا بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز سے اٹھاتے ہیں, تو حکومت کا کاروبار کیسے چلنا ہے؟ یہ چل ہی نہیں سکتا ہے. اب دیکھیں ایمنسٹی اسکیم جو آ رہی ہے یا جو ٹیکس ریفارمز ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں FBR میں, اس سے جو ہے وہ براڈ بیس ہوگی, اس سے اور لوگ اس نیٹ میں آئیں گے. اب چلیں بات کرتی ہوں میں اس کی بھی. جو اپنے فائلر اپنے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کرے گا, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا, پھر اس کو سزائیں بھی ہوں گی, اس کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی. بالکل صحیح. اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ٹیکس دینے میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. جی جی اسمبلی میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, سکتی ہے بغیر ٹیکس کے, آپ مجھے جواب دیں اس کا. بالکل, میں کیوں جواب دوں, میں تھوڑی اسمبلی میں ہوتی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں امداد, آپ کیا بتائیں گے, نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانے پہ غور کر رہی ہیں, یا پھر دونوں الگ الگ تحریک چلائیں گے؟ کیا پلان کیا ہے ابھی تک, آپ کے پاس کیا خبر؟ دیکھیں ابھی تو کیونکہ وہ ایک مشترکہ ان کا مخالف ہے جس کے خلاف وہ تحریک چلانے کے لیے نکل رہے ہیں, اور وہ تحریک آگے جا کے جوائنٹ بھی ہو سکتی ہے, الگ الگ فورمز پر بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں پہلی بار نہیں ہو رہا, ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب خورشید شاہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے رہے. وہ ان کی اس وقت کی ضرورت تھی, کیونکہ اس وقت نواز شریف حکومت میں تھا, پیپلز پارٹی اور PTI اپوزیشن میں تھی, تو دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے ہوتے تھے. آج تحریک انصاف حکومت میں ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ضرورت ہے. اور اچھا دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں, پاکستان کی جو خاص طور پہ ہم اس میں بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے جو کم از کم پوائنٹس کے اوپر ایک ایجنڈا کے اوپر بیٹھتی ہیں, وہ مرج نہیں ہوا کرتی کبھی بھی. جیسے آپ نے خود کہا کہ بے نظیر صاحبہ نے میثاق جمہوریت کیا تھا, آج اگر بلاول یہاں رائبن چل کے آئے یا مریم بلاول کی افطار ڈنر پہ چلی گئی تو یہ کوئی انہونی نہیں تھی, یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اور اسی طرح خان صاحب بھی خود کرتے رہے. خان صاحب آج جتنے سارے مخالفین ہیں ان کے خان صاحب اتحادی رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے اتحادی تھے, جماعت اسلامی کے اتحادی تھے. ابھی کچھ دن پہلے تک تو جماعت اسلامی کے ساتھ ان کی KPK میں حکومت تھی. تو سیاسی ضروری, اچھا سیاست میں دیواریں نہیں ہوتی, جو خوبصورت چیز ہوتی ہے سیاست کی وہ یہی ہوتی ہے کہ دیواریں نہیں ہوتی. جو سیاست میں دیوار کھڑی کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے, اس کا سروائیول نہیں ہوتا. یہ ایک خوبصورت چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں مفاد کیا, جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی ایجنڈا کے تحت بقول ان کے, لیکن انداز مجھے یہ بتائیں نا کہ ہم نے یہ خبریں سنی کہ مریم نے یہ کہا کہ میں سندھ سے کروں گی آغاز تحریک کا, تو واقعی وہ سندھ سے ہی کرنے پر غور کر رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ مریم نواز فوکس رکھیں گی پنجاب کو, اور مسلم لیگ نون کی سیاست کا جو انداز رہا ہے یا جو سیاست کا انداز PTI نے کاپی کیا جس کو,
وہ یہ تھا کہ پنجاب سے چونکہ ووٹ ملتا ہے، پنجاب سے آپ حکومت بنا سکتے ہیں فیڈریشن کے میں، اس لیے مسلم لیگ نون فوکس رکھے گی پنجاب کے اوپر. مسلم لیگ نون پنجاب کو نہیں خالی چھوڑے گی. پنجاب میں انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں جو اب 2018 کے انتخابات میں بھی. تو سندھ میں مسلم لیگ نون سندھ میں اس طرح نہیں جائے گی. یہ ایک نمائندگی کے طور پر یا جیسچر کے طور پر تو وہاں پر جا کر کوئی ایک آدھ جلسہ کر لیں جیسے ماضی میں نواز شریف یا عمران خان صاحب کرتے آئے ہیں، لیکن جو فوکس ہوگا مسلم لیگ نون کا بھی، مریم نواز کا بھی، وہ پنجاب ہوگا اور پنجاب کے اندر ہی وہ تیاری کر رہے ہیں. اور یہی فوکس بلاول کی بھی کوشش یہی ہے، بلاول کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پنجاب کو ہی فوکس رکھیں. پنجاب کو ہی فوکس رکھیں. بہت بہت شکریہ امداد سومرو آپ کا، پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور تمام تر خبروں کے حوالے سے آپ ڈیٹیل میں بتائیں. حارث صاحب، آج خورشید شاہ صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کیا، ڈیم پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا ڈیم پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ذرا تحقیقات کروا لیں کہ ڈیم کے لیے جو پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ کس اکاؤنٹ میں رکھا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 15% GDP آپ رکھتے ہیں ڈیم کے لیے تو ڈیم تو 10 سال میں بنے گا. کہ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تھوڑی سی بھی کوشش کی اپنی دائرہ حکومت میں کہ کوئی ڈیم بنانے کے لیے کوئی کام کر لیں؟ لیکن سب سے بڑی آئرنی یہی ہے کہ پچھلے 10 سال میں $30 بلین بھی آئے. وہی اسی کی ابھی ہائی کمیشن بھی ایک بن رہا ہے، انکوائری کمیشن بھی بن رہا ہے. ایشو یہ کہ آپ نے 10 سال میں کیا کیا، 5 سال پیپلز پارٹی کے، 5 سال PMLN کے، اور اس کے بعد اب جب کہ ڈیم کی بات ہوئی ہے، کچھ عرصہ پہلے محمد ڈیم کی بات ہے، بادشاہ ڈیم کی بات ہے، اور وہ ابھی اس کے لیے پیسہ بھی اکٹھا ہے اور اس کا کام بھی شروع ہو گیا. بالکل کام. اور دیکھیں یہ سب سے بڑی ہے اس وقت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیا از ڈوئنگ واٹر ٹیررزم. اگر ہم دیکھیں تو پورا پانی سندھ کے اوپر انہوں نے کتنے 250 ڈیم بنا لیے ہیں. تبھی اس وقت یہ ابھی چاول کا سیزن ہے، آئی ایم آلسو ڈوئنگ گرو رائس. ابھی تک پانی نہیں آیا. اب آپ بتائیے، یہ پیک سیزن ہے رائس لگانے کا، اور یہ اس کے یہ اتنی سخت پرابلم ہوگی. ہم وی ڈونٹ لائک، کیونکہ ہمارا جو ایگریکلچر اکنامک انجن ہے، 75% ہماری پاپولیشن بیسڈ ہے ولیج کے اوپر. پھر اس کے بعد ڈیم کی بات کرتے ہیں، سنسیریٹی کدھر ہے؟ ہم نے کیوں نہیں اس پہ سوچتے؟ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جتنی بھی پرابلمز ہیں، آپ نے 1800 ارب روپیہ رکھا ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے. یہ اس کو ٹوٹل بنانے کے لیے میرے 7 یا 8 بلین ڈالر چاہیے محمد ڈیم کو بنانے کے لیے. یہ 2-3 سال میں آپ نے، اور 1 سال میں تو بنانا نہیں ہے، تو 1 سال میں آپ کو تقریباً $200 بلین چاہیے. 5 سال میں بھی نہیں بننا. تو یہ اگر یہ گورنمنٹ کی ول ہے، پولیٹیکل ول ہے، مینٹل ریزالو، تو پی ٹی شاید بنا. مگر ہمیں تو اس کو خراج تحسین، ہم بہت تنقید کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اچھا اقدام ہے، ایک قدم تو اٹھایا گیا ہے. اس کو پھر سپورٹ پوری اپوزیشن کو کرنا چاہیے. اور جہاں نیشنل ایشوز ہوتے ہیں نا، وہاں پر چاہے اپوزیشن ہو، سیاست نہیں ہونی چاہیے. نو سیاست، دے ہیو ٹو بی کنورجنگ آن نیشنل ایشوز. چلیں حسن صاحب سے پوچھ لیں. حسن صاحب، کون کر رہے ہیں سیاست؟ کیا سیاست ہونی چاہیے نیشنل ایشوز پہ؟ سمیہ ذرا دوبارہ پلیز ریپیٹ کریں گے آپ؟ جی حسن صاحب، سوال یہی جو آج خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے قومی اسمبلی ڈیم کے حوالے سے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو سیاست کون کر رہا ہے؟ اور سوال یہ کہ نیشنل ایشوز پر کیا سیاست ہونی چاہیے؟ نیشنل ایشوز پہ تو کوئی بھی نہیں کہتا جی سیاست ہونی چاہیے، لیکن نیشنل ایشوز کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے، اپنی پارٹی مفاد کے لیے، اپنی جھوٹی شہرت کے لیے اگر کسی جگہ پہ کیا جائے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی. تو نیشنل انٹرسٹ پہ تو کبھی بھی کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سیاست کریں گے. مگر اس کو تو اپوزیشن کو اچھا اقدام ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلیں آغاز تو ہوا، 10 سال میں بنے، 15 سال میں بنے، ایک سٹیپ تو لیا، ایک انیشیٹو تو لیا نا حکومت نے. دیکھیں جی، اس سے صرف اس حوالے سے نہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ سرحد کے اندر 5 سال حکومت رہی خان صاحب کی، وہاں پہ کتنے ڈیم انہوں نے بنائے، وہاں پہ کتنی بجلی انہوں نے نیشنل گریڈ میں شامل کی، کوئی ایک سنگل یونٹ بھی انہوں نے نہیں بنایا. اب اس طرح کے کوئی کام کرے گا تو اس پہ کوئی کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے انہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. انہیں اپنا کام کرنا چاہیے، کام کر کے وہ ثابت کریں. آج اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ اپوزیشن ہے. اپوزیشن نے برا کیا بقول ان کے، اپوزیشن کو اس کی سزا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دے دی. اب یہ حکمران ہے، اب انہیں نہیں چاہیے کہ یہ اپوزیشن کے پیچھے پڑے رہے. اپوزیشن پہ اگر کیسز ہیں تو وہ عدالتیں جانے اور اپوزیشن جانے، وہ اپنے کیس بھگتیں گے. یہ آرام سے اپنا ملک چلائیں، ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. ان کو کون روک رہا ہے کہ یہ نہ کریں؟ تو حسن صاحب یہ روایت بن چکی ہے کہ
کہ چاہے ڈیم ہو, چاہے بجٹ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, روایت ہے, تنقید ہم کریں گے, بھلے ہمارے پاس کوئی سجیشن نہ ہو کہ اچھا کیا ہو سکتا ہے اس میں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ بجٹ پہ جو تنقید ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بے جا تنقید ہے. یہی نیاز صاحب جب کھڑے ہوتے تھے کنٹینر پہ تو یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ٹیکس پیئر کی لائنیں لگ جائیں گی, لوگ لائنوں میں ٹیکس دیں گے, یہ لوگوں کا ٹیکس کھا رہے ہیں, یہ ڈاکے مار رہے ہیں, اور اب خود ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ 1% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانیہ وزیر اعظم صاحب کا غلط تھا جو اس وقت کہتے تھے کہ لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں. اس وقت بھی 1% دیتے تھے, آج بھی 1% دے رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں, ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے, یہ نئے ٹیکسز جو ہے یہ نہیں لگنے چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے آج بھی ٹیکس فری بجٹ دیا ہے. سندھ گورنمنٹ نے آج بھی لوگوں کی 15% تنخواہیں بڑھائی ہیں, اور وہاں پر بھی اپوزیشن آپ پر تنقید کر رہی ہے. نہیں, وہ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے لیکن اس کے پاس جواب تو نہیں بنتا. اب وہ تنقید کرنا تو اور بات ہے. اگر آپ کہتی ہیں کہ یہ بجٹ جو آیا ہے ٹھیک ہے تو میں بھی نہیں تنقید کرتا. نہیں, میں کب کہہ رہی ہوں سر ٹھیک ہے, میں تو بس یہ پوچھ رہی ہوں اپوزیشن کے پاس کیا کوئی سجیشنز ہیں. دیتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, نہیں, میں نے یہ نہیں کہا یہ ٹھیک ہے. ہر آدمی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ظالمانہ بجٹ ہے. سر آپ نے میرا سوال نہیں سنا, چلے میں سوال آپ پر چھوڑ کے جاتی ہوں, مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. سوال یہ ہے حسن صاحب, میرا سوال تو یہ ہے کہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس بجٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا سجیشنز ہیں؟ کیا ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے بجٹ ٹھیک ہو جائے؟ کیا ایسا کوئی آپ کے پاس منتر ہے جس سے خزانہ بھر جائے اور بجٹ میں تمام تر اچھی چیزیں آ جائیں؟ جواب لیتی ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. حسن صاحب, سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے گئی تھی سر, دوبارہ کر دیں ذرا. سر سوال یہ تھا کہ آپ نے مجھ سے کہا نا کہ آپ ثابت کر دیں, آپ کہہ دیں کہ بجٹ ٹھیک ہے, تو میرا سوال یہ تھا کہ بجٹ کو تو کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہا, لیکن اپوزیشن کے پاس کیا سجیشنز ہیں, وہ کون سی جاتو کی چھڑی ہے جس سے یہ بجٹ بالکل اچھا اور بہت زبردست بنا دے گی اپوزیشن؟ دیکھیں جی, ہم اپنے جب ہماری حکومت کی تو ہم اپنی حکومت کے دوران یہ بجٹ دیتے رہے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی نے 5 سال حکومت کی اور اس نے بجٹ دیے جس میں تنخواہیں 138% بڑھائی گئی, جس میں کوئی 68 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملی, جس میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالے ہوئے لوگوں کو بحال کیا گیا, ان کو جو ان کے واجبات تھے ان کی ادائیگی کی. پیپلز پارٹی نے تو اپنے دور میں کیا جی. اب چونکہ وقت ان کا ہے, بجٹ انہوں نے دینا ہے, ہم تجویزیں دیں گے. جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم یقیناً تجویزیں بھی دیں گے, ہم وہ حکومت کر کے دکھائیں گے کہ اس طرح ہوتی ہے. حسن صاحب, کیا عوام دوست بجٹ ہوتے تھے آپ لوگوں کے دور کے؟ اگر جس بجٹ میں آپ جس حکومت میں 138% نوکری تنخواہیں بڑھائی جائیں وہ عوام دوست ہی ہوگا. جس حکومت کے اندر 70 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملی ہوں, تقریباً 70 لاکھ لوگوں کو, کیا وہ عوام دوست حکومت یا بجٹ نہیں ہوگا؟ جس میں آپ بے شمار نوکریوں سے نکالے گئے انتقامی کارروائیوں کے بدلے جو نکالے گئے لوگ تھے ان کو آپ ری انسٹیٹ کریں, ان کو آپ ان کے واجبات کی ادائیگی کریں, کیا وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا؟ منیمم ویجز جو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کرے, کیا وہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا؟ جب ہمارے دور میں 150 تقریباً ڈالر بیرل تھا پیٹرولیم مصنوعات, اور ہم اس وقت دے رہے تھے 190 کے درمیان میں, تو کیا وہ نہیں بالکل صحیح نہیں تھا؟ چلیں ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا دور بہترین دور تھا, مان لیا ہم نے. حسن صاحب بہت بہت شکریہ, سوری ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن پھر میں کہوں گی اپنی حکومت کے تمام تر جو اقدامات وہ سب کو ٹھیک لگتے ہیں. خیر, اگلی خبر کی جانب بڑھنا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان سے چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہوئی ہے. کاف لیگ جو کہ اہم اتحادی ہے, اس حوالے سے یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا بھی,
اور فردوس عاشق اعوان صاحب نے گفتگو کی کہ قاف لیگ نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا ہے بجٹ منظور کرانے کے لیے. البتہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حکومت قاف لیگ کو ایک اور وزارت دینا چاہتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کامل علی آغا صاحب قاف لیگ سے ہمیں جوائن کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا. کامل علی آغا صاحب, کیا بجٹ منظور کرانے میں حمایت اس بات سے مشروط تو نہیں کہ وزارت ملے گی تو ہی حمایت کی جائے گی, یا پھر یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ صرف اس بات پہ قائم ہے کہ ہم قومی مفاد کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس قسم کی کوئی بات ہمارے مد نظر نہیں ہے کہ ہم وزارتیں لینے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہیں. قطعی طور پہ نہیں. ہم نے تو خود کہہ دیا ہے آج بڑے واضح الفاظ میں پارٹی کا فیصلہ چودھری صاحبان بتائے ہیں کہ ہمیں کسی وزارت کی قطعی طور پہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, اور مونسلائی قطعی طور پہ کوئی وزارت نہیں لیں گے. آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اب آپ لوگ کوئی وزارت لینا نہیں چاہتے؟ قطعی طور پہ نہیں جی, قطعی طور پہ مونسلائی صاحب ہمارے جو ہیں وہ وزارت نہیں لینا چاہتے, اور ہم پہلے سے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے, اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ابتدا سے لے کے اب تک ہم نے کس ایشو پہ حکومت کا ساتھ نہیں دیا. ہمیں کوئی ایک آدمی بتا دے کہ ہم نے کسی جگہ پہ عدم تعاون کیا ہے, یا کوئی ایکسپلائٹیشن کی ہے, یا کوئی بلیک میلنگ کی ہے. قطعی طور پہ نہیں. آج تو واضح الفاظ میں پارٹی کا فیصلہ چودھری صاحبان عمران خان صاحب کو بتائے ہیں کہ مونسلائی صاحب کے لیے ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب. بات ہی ختم ہو گئی. آپ یہ کہتے ہیں واضح طور پر بتا کے آ گئے ہیں آج تمام تر جو قائدین ہیں کہ جی وزارت ہمیں نہیں چاہیے, نہ ہی ہم بلیک میل کر رہے ہیں. ہمارا جو اتحاد ہے وہ بالکل اس بات سے مشروط نہیں ہے. جی عظمیٰ صاحبہ, پچھلے دنوں یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ قاف لیگ جو ہے وہ کچھ ملاقاتیں کر رہی ہے نون لیگ کے کچھ رہنماؤں سے, لیکن آج تو یہ سب باتیں غلط ہو گئی ہیں. سمیہ, ایک تو آپ مجھے بہت دیر بعد میرے پاس آئیں, وہ حسن صاحب نہ جانے کون سی رام لیلا کی آپ کو کہانی سنا کے گئے ہیں. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ. آپ جے آئی ٹی رپورٹ پڑھے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. میں نے نہیں یقین کیا ان کی کہانی پہ. میں جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا 2000 ارب کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا سندھ کے صوبے کا, آپ یقین کریں وہ زرداری اکاؤنٹ میں گیا, اومنی اکاؤنٹ میں گیا, بیریا اکاؤنٹ میں گیا. یہ تو کھا گئے سارے صوبے کو. یہ جو نوکریوں کی کہانی, انہوں نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کر کے پی آئی اے کا اسٹیل ملز کا بھٹا بٹھا دیا. پنجاب سے ان کا جنازہ نکل گیا. پتہ نہیں آپ ان کی کون سی کہانیاں اتنی بدلے لے کے سن رہے ہیں. ہر بات کا جواب دینا ضروری تھوڑی ہوتا ہے. میری بات سنیں, آپ اس خبر پر آئے نا, قاف لیگ ہو یا مینگل گروپ ہو, اتحادی آپ کے ساتھ ہیں نا؟ جی اتحادی ہیں نا آپ لوگوں کے ساتھ. دیکھیں, آپ ہماری ہسٹری دیکھیں. کے پی میں بڑا مشکل ہم نے وقت گزارا, لیکن ہم نے آخر تک اپنے اتحادیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی ہر الیکشن میں کہیں اور جا کے بیٹھ جاتی تھی, پھر بھی ہم نے ان کا ساتھ آخر تک دیا. اور یہاں پہ تو معاملہ ہی اس کے برعکس ہے, کیونکہ پنجاب میں ہمارے اسپیکر ہیں چودھری پرویز الہی, بہت اچھے طریقے سے وہ اسمبلی کو چلا رہے ہیں. سارے معاملات ہمارے اور ان کے اکٹھے مل کے چل رہے ہیں. اور وفاق میں بھی اسی طرح سے ہماری کوارڈینیشن ہے. جو اختر مینگل کو تھوڑی بہت جو ریزرویشنز ہیں وہ مسنگ پرسنز اور تھوڑی ایک آدھ بلوچستان کے حوالے سے, ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے جناب, ان کو بھی ہم نے سننا ہے. 6 مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں ان کے مطالبات پہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوبارہ ان سے بات چیت شروع کی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے گا. وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آپ فکر نہ کریں, ہماری نمبر گیم کو کوئی ایشو نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ ہے, ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے ہم نے الائنس کے ساتھ چلنا ہے, کس طرح سے اس کو مضبوط رکھنا ہے. تو ہماری پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی الحمدللہ بڑی سیکیور گورنمنٹ ہے. چلیں جی عظمیٰ صاحبہ, پوائنٹ ٹیکن. ظاہر ہے پروگرام کے آخری حصے میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو جو بھارتی سازش تھی
وہ نقل جناب, اور پاکستان کا نام FATF کی بلیک لسٹ میں اب نہیں ہوگا. بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے پاکستان کو 3 ممالک کا تعاون مل گیا ہے, اور ترکی, چین اور ملائیشیا, یہ 3 ممالک ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے سے متعلق جو پاکستان کا نے اقدامات اٹھائے, انہوں نے اس کو تسلی بخش قرار دیا. حارث صاحب, واقعی خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی بھی کہیں نہ کہیں خطرہ موجود ہے؟ نہیں, آئی تھنک پاکستان نے کافی ایفرٹس کیے ہیں, خاص طور پہ جیش محمد, جماعت الدعوہ, اور ان کے ایسٹ بھی فریز کر دیے ہیں, پیسے کی منی لانڈرنگ بھی کنٹرول کر لی ہے, ان کے لوگوں کو نظر بند بھی کر لی ہے. یہ کافی حد تک یہ ویزیبل چینجز انہوں نے کیے جو فرسٹ ٹائم ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ٹرکی اور چائنا تو پہلے ہی ساتھ تھا, ٹرکی بھی پہلے, بلکہ ٹرکی سپورٹ کر رہا تھا, چائنا بھی ایبسٹین کر رہا تھا. اب چائنا, ٹرکی اور ملیشیا آپ کو جوائن کر گئے ہیں, اور آفٹر 15 تو ہوپ فلی حالات بہتر ہو رہے ہیں. لیکن وی شوڈ ناٹ اسٹاپ ہیئر. منی لانڈرنگ پاکستان کو ہر حالت میں بند کرنی ہے, اور یہی ایک سورس ہے جو بیسکلی اکنامک ٹیررزم میں کام آتا ہے. پیسہ آتا ہے, وہ ان جہادیوں کو جاتا ہے, دہشت گردوں کو جاتا ہے, وہ پھر آگے سے ویپن لیتے ہیں, امونیشن لیتے ہیں, فیملیز کو دیتے ہیں, اور وہ پھر اس کی وجہ سے جاب لوگ اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں اور پھر یہ شروع کر دیتے ہیں. تو پیسہ آنا سعودی عرب سے, مڈل ایسٹ سے, ان ملکوں سے جو آتا ہے, اس کو اسٹرکٹ چیک کرنا چاہیے. تو ابھی اس پہ کتنا کام ہونا باقی ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک بہت حد تک کام کر لیا ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ اب انہوں نے کافی مدرسوں کو بھی کنٹرول کر لیا ہے, ریلیز ایکسٹریمزم ہے وہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس وقت تھنگ لکس پازیٹیو, بٹ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں یہ جا کے کہیں ہونا ہے اکتوبر میں ڈیسائیڈ, اب اکتوبر نومبر میں. تو وی ہیو ٹو, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہم ہر وقت اس چیز میں لگے رہیں. یہ پاکستان کے لیے ویسے بھی امپورٹنٹ ہے. آپ پیسے کی اگر یہ جو منی لانڈرنگ روک لیتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑے گا. یعنی کہ ہمیں ریلیکس ہو کے ابھی نہیں بیٹھنا, کام کرنا ہے. کرپشن بھی ختم ہو جائے گی, جو اوور آل منی لانڈرنگ ختم ہوگی, اور پھر یہ جو پیسہ ڈائیورٹ ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ, یہ بھی بند ہو جائے. نہیں, تو اس کے لیے تو طریقہ کار ہیں وہ ٹھیک ہیں جو ابھی اپنائے جا رہے ہیں حکومت بہت کی جانب سختی سے. کی ہوئی ہے. دیکھیں نا, بینک جو بھی آپ ٹرانسفر آف منی کرنی ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ, اگر آپ نے پیسے ڈالر کنورٹ کرنے ہیں, وہ بھی شناختی کارڈ دینے ہیں, آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ چیک ہو جاتا ہے. بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہیں, وہ ساری کمپیوٹرائزڈ ہیں. اور بلیک منی بھی غائب ہو گیا, تو وہ ساری ہو گئی, کیونکہ بھی کافی اسٹرکٹ رولز بن گئے اور بن رہے ہیں, اور 30 جون کے بڑا افیکٹو ہو جائے گا. آئی تھنک اس طرح سے گورنمنٹ بڑا کام کر رہی ہے. گورنمنٹ کو ہمیں جب سب کو 5 سال دیے ہیں, پی ٹی آئی کو وی شوڈ گیو 5 ایئرس, اور 1 سال اور اسٹل فیل, کیونکہ پرانی دوسری گورنمنٹ نے جو مارٹگیج آپ کے ایسٹس کیے ہیں نا, انہوں نے آپ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا, جس پہ پیسہ لیا اور عوام کو سبسڈی دے لی, عوام دوست بجٹ کا جی ہم نے دے دیا. اب وہ بات نہیں ہے, اب نہ مارٹگیج چیزیں ہو رہی ہیں, سبسڈی تھوڑی سی روک دی گئی ہیں. یہ عوام کو اس طرح پی ٹی آئی کو چاہیے کہ کمیونیکیشن بہتر کریں, اپنے لوگوں کو بتائیں کہ کیا حالات ہیں. بالکل. عمران خان صاحب تو خطاب کرتے رہتے ہیں, آج بھی ہمارے وزیر اعظم کا خطاب ہے, بٹ ان کی منسٹری ساتھ ہے نا, they should also do it. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے علاوہ بھی آپ کہنے کہ اعتماد میں لینا چاہیے. آپ اتفاق کرتی ہیں عظمیٰ صاحبہ حارث صاحب کی بات سے؟ جی دیکھیں, حارث صاحب نے جو پوری آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, وہ ڈیٹیل ہے جو ہمیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. جو نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات تھے, ان میں سے یہ بہت سارے نکات وہ ہیں جو کہ اب ہماری حکومت جو ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے گراس روٹ پہ جا کے تو ان کو ڈیل کیا ہے. یہ جو FATF سے یہ نکلا ہے, میرے خیال میں سمیہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے پاکستان کی, کیونکہ انڈیا نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ جی پاکستان روگ سٹیٹ ہے اور یہاں پہ ٹیررزم کو بریڈ کیا جاتا ہے اور ان کے وہاں پہ گڑھ بنے ہوئے ہیں. آپ کو میں ایک اور خبر بھی سناؤں جو بہت اچھی آپ خبر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو مشن ہے, انہوں نے اپنے سارے آفیشلز کے لیے پاکستان کو ایک فیملی اسٹیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے جی یہ بہت بڑی خبر ہے. آپ کو پتا ہے بہت سارے ویسٹرن جو ایمبیسیز ہیں ان میں کسی کی فیملیز یہاں پہ نہیں ہے. یہ ہارڈ اسٹیشن ہے کہ جی بڑے خطرہ ہے اور یہاں سیف نہیں ہے, اور بالکل صحیح, بہت ہی خوش آئین خبر ہو رہی ہے. یہ امیج آپ کا چینج اور ہم دعا کرتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ بہت بہت شکریہ. سافٹ امیج, بالکل صحیح, بالکل صحیح. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس میں شکریہ. حارث صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی, پاکستان ایک پرامن ملک ہے. ہم نے بہت جنگیں لڑی ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں,
اور اب ان قربانیوں کا پھل کھانے کا وقت آ گیا ہے اور ہم نے ایک مثبت چہرہ، ایک اچھا اور خوبصورت چہرہ پوری دنیا کے سامنے اپنا پیش کر دیا ہے. اور اس طرح کی جو خوش آئند خبریں ہیں یہ حوصلہ اور بڑھاتی ہیں اور دعا ہے کہ اسی دور حکومت میں بھی اور آگے آنے والی حکومتوں کے دور میں بھی اسی طرح کی خبریں آتی رہیں اور اچھا ٹائم پاکستان کے لیے آئے. پاکستان کے لیے اچھی خبریں آنا بہت ضروری ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ہوگی پیر کو ملاقات. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.